एक से जायद शादियों के बारे में क्या अहकाम है? एक आदमी एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है। मुआशरे में इसके क्या मनफी असरार पड़ रहे हैं? जेज का सामान जमा करते करते उसके अपने बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मर्द एक तो जायद शादी कर सकता है, 2, 3, 4 शादियाँ कर सकता है। एक बीवी का नहीं खर्चा पूरा कर सकता, दूसरों का कैसे करेगा? अगर इंसाफ कर सकते हैं तो अगर बीवी इजाजत दे रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर वो चाहता है ना औरत एक ही हो करे, मर्द को भी चाहिए वो एक का हो करे। दूसरी या तीसरी या चौथी करने की बजाय इस्लाम में अगर वो अब बेवा से करें, तलाक याफ्ता से करें, इसकी इजाज़त है ना। अब वो ढूंढते जी कुंवारी हो इस तरह से करें तो वो तो गलत है। मुआशरे में क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, हमें नहीं पता इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माशरे के साथ मैं हूं मोहसिन इकबाल। किसी ने पूछा कि किसी एक ऐसे सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने अपनी तवील तर ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शादी पर इक्तफा किया हो। तलाशो बसियार के बावजूद दिमाग के गूगल से कोई जवाब ना बन पाया। आखिर बड़ी जस्तजू और तकद्दो के बाद उम्मत के दरवेश हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सामने आया, जिन्होंने अपनी तवील तर ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शादी पर इक्तफा किया। इन्हीं के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का नाम भी सामने आता है, जिन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की। मौरखीन का सिर्फ इन्हीं 2 सहाबा कराम पर इत्तफ़ाक़ राय है। इनके अलावा कोई ऐसे सहाबा कराम नहीं पाए गए जिन्होंने अपनी तवील तर ज़िंदगी में सिर्फ एक से ज़्यादा शादियों पर इत्तफ़ाक़ ना किया हो। अगर लेकिन बात की जाए अरब की आज भी, तो वहाँ एक से ज़्यादा शादियाँ मामूल हैं, और इसके बरक्स बरसगीर पाक व हिंद में एक से ज़ायद शादियों को मायूब समझा जाता है। इस्लाम में एक से ज़्यादा शादियों के हवाले से क्या अहकामात हैं, एक से ज़ायद शादियाँ ना करने के माशरे में क्या मनफी असरात पड़ते हैं, और जिन माशरों में एक शादी होती है क्या वो औरतों का माशरा है या मर्दों का, इन तमाम तर सवालों को जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। CKD एग्री लाया फिरोजा हाइब्रिड धान बीज, चौधरी खैरदीन एंड सन्स, बीज जानदार, फसल शानदार। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मजहबी स्कॉलर सैयद सईद अहमद शाह बुखारी। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शाह साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे माशरे के उन कुछ पहलुओं के हवाले से, कुछ कड़वे सवालातों के हवाले से जो इस वक्त हमारे माशरे में है तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। शाह साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस्लाम में एक से ज़ायद शादियों के बारे में क्या अहकामात हैं? जी बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के अंदर शादी का जो तसव्वुर है वो ये है कि एक आदमी एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है। ये इस्लाम और शरीयत उसे इजाज़त देती है, बशर्ते कि वो हुकूक पूरे कर सके। नान नफ़का के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं वो अगर पूरा कर सकता है तो वो 4 शादियां बैक वक्त कर सकता है। अच्छा शाह साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि हकूक़ की आपने बात की, तो ये भी ज़रा डिफ़ाइन कर दें कि बेसिकली कौन से हकूक़ हैं जो वो पूरे कर सके या जो पूरे करने चाहिए उसे? बेसिकली 2 तरह के हुकूक़ हैं। एक माशी एतबार से हुकूक़ हैं जिनमें नान नफ़का आता है, उसका मकान वगैरह और जो लिबास वगैरह वो चीज़ें आती हैं, और दूसरा जो उसका हक़ होता है बीवी का, वो जिनसी मामलात होते हैं, जो मियाँ बीवी के आपस के मामलात होते हैं। उनमें भी जो खामद है वो हर लिहाज से ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि वो जिस्मानी तौर पर भी, उम्र के लिहाज से भी ठीक होना चाहिए और साथ माशी लिहाज से भी वो ठीक होना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे इस्लाम हमें एक तरफ इजाज़त दे रहे हैं कि शादी करनी चाहिए, दूसरी तरफ अगर हम अरबों में देखते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा शादियाँ मामूल है, लेकिन जब हमारी नज़र आती है बरसगीर की जानब, तो यहाँ पे खुसूसन बिलखुसूस पाकिस्तान में या बांग्लादेश या इंडिया में हमारे साथ ये हो चुका है कि एक शादी से ज़ायद शादियाँ करने वाले को मायूब की नज़र से देखा जाता है, कि ऐप समझा जाता है कि यार ये इससे ज़्यादा शादियाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों मामला हो रहा है? हम भी तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का हिस्सा हैं, इस्लामी शरीयत का भी कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक अरब माशरे की बात है तो अरब माशरे की जो इब्तदा इस्लामी नुक्ता नज़र से हुई वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी असहाबा इकराम जो है वो एक से ज़्यादा शादियां करते थे और इसे कोई मायूब नहीं समझा जाता था, और बाद के जो कुरून उला के लोग हैं वो भी इनको मायूब नहीं समझते थे। जहाँ तक बर सगीर पाक व हिंद की बात है और बिलखुसूस पाकिस्तान की बात है, तो यहाँ पर असल में हम बड़ा अरसा तक हिंदुओं के साथ मिलकर रहे, और हिंदुआना जो रस्म रवाज थे वो हमारे अंदर इतने रच बस गए हैं कि उनके जाने के बाद भी वो चीज़ें हमारे अंदर हैं, और हिंदुओं के अंदर इस चीज़ को मायूब समझा जाता था, और वही चीज़ हमारे माशरे के अंदर आज हम भी से मायूब समझते हैं। बिल्कुल सही है सर, मायूब तो समझते हैं। तो यहाँ पे उलमाए कराम का खुसूसन बिलखुसूस जहाँ पे आप बैठे हैं मिंबर की स्टेज पे, तो फिर हमारे उलमाए कराम को बड़ी सख्त ड्यूटी देनी चाहिए इस वाले से, तो क्योंकि आपके पास तो हर मकतबा फ़िक्र का बंदा आ रहा है,
ہر جو علم والا بغیر علم کے پڑھا لکھا مزدور آفس والا بندہ ہر آ رہا ہے، لیکن اس ٹاپک پہ آ کے ہر گھر میں ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک شادی ہی ہونی چاہیے. تو آپ یہاں سے ممبر سے کیا تعلیمات دینی چاہیے؟ کیا آپ کو بھی یہ بہت زیادہ ڈیوٹی نہیں آتی کہ آپ پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ ہاں معاشرے میں یہ ایلیمنٹ؟ جی بے شک یہ ٹھیک ہے آپ کی بات جہاں تک ہے کہ علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ محراب اور ممبر کے وارث ہیں، تو وہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں. لیکن ہمارے معاشرے کی ضب و حالی یہ ہے کہ ہمیں جو دیگر مسائل ہیں ان سے ہی ہم باہر نہیں نکل رہے، اور ان مسائل پر فوکس نہیں کیا جاتا جو معاشرے کی ضرورت ہے. اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ذہنی پرابلم کا شکار ہے. تو علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ وہ جہاں پر فقہ طلاق کے مسائل کو بیان کرتے ہیں وہاں پر یہ مسائل جو ہیں یہ بھی اسی طرح فرض علوم میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی بیان کرنا چاہیے اور ہر سطح پر بیان کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایک شادی سے جو زیادہ شادیاں جب ہم معیوب سمجھی جاتی ہیں معاشرے میں اس کے کیا منفی اثرات پڑ رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ معاشرے کے اندر اس کا جو سب سے پہلا جو منفی اثرات جو پہلے پڑ رہے ہیں وہ یہ ہے ان میں سے ایک کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کی تعداد ویسے بھی زیادہ ہے. تو ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، جو ان کی عمریں شادی کی گزر جاتی ہیں اور وہ نکاح نہیں کر سکتی اسی رسم و رواج کی وجہ سے کہ ایک آدمی افورڈ کر سکتا ہے 2 شادیاں 3 اور اسے معاشرہ نہیں کرنے دیتا، اور اس وجہ سے وہ بچی جو ہے وہ لوازمات کے اندر شرکار ہے، جہیز کے معاملات ہیں یا دیگر چیزوں کے معاملات ہیں. ان چیزوں کے اندر وہ بچی ان رسومات کے اندر گرفتار ہو کر وہ شادی کی عمر اس کی گزر جاتی ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ بیچاری جہیز کا سامان جمع کرتے کرتے اس کے اپنے بال سفید ہو جاتے ہیں اور اس کی بچی کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی شادی کے جو خواب ہے وہ پورا نہیں کر سکتی. یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. جی بالکل. جیسے کہ ایک طرف منفی اثرات کی بات کی، بہت ساری ایسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو جہیز کی وجہ سے پریشانی کا معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو وہاں پہ لبرلزم کے نام پہ جو ایک تحریکیں جنم لے رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور بہت سارے ایسے مسائل جو اب نئے سے نئے فتنہ دور میں آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب اسلام کی مطلب کیا احکامات آنے چاہیے کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ قانون سازی یا علماء کرام کو اس حوالے سے کچھ شرعی لحاظ سے کچھ فتوے یا کچھ چیزیں ہماری رہنمائی کرنی چاہیے؟ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو. تو یہ کیوں کہا گیا کہ جب نکاح آسان ہوگا تو اس معاشرے کے اندر پھر یہ میرا جسم میری مرضی والی بات نہیں ہوگی، اور اسی طرح پھر بے راہ روی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور یہ جو آئے دن یہ جو موٹر وے والا واقعہ ہوا اس طرح کے واقعات پھر نہیں ہوں گے کہ جب ہمارا نکاح آسان ہو جائے گا. جب ہمارا نکاح کروڑوں کے اندر چلا گیا اور جو زنا ہے وہ چند منٹ کی دوری پر اور چند پیسوں میں ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. تو ہمیں اس چیز پر غور کرنی چاہیے کہ نکاح کو اتنا آسان بنا دیں، اتنا آسان بنا دیں کہ جیسے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست صحابی تھے، وہ بھی انہوں نے کہا میرا رشتہ یار فلاں گھر سے مانگو. تو وہ رشتہ مانگنے کے لیے گئے، تو جا کر اس کے والد لڑکی کے والد سے جب رشتہ مانگا کہ بھائی وہ فلاں میرا دوست ہے اس کے لیے رشتہ دو، وہ باہر کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم اسے تو رشتہ نہیں دیں گے لیکن آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ادھر کھڑے ہو کر ہی نکاح کر لیا اس سے، اور جب باہر آئے تو اس کے دوست نے کہا بھی انہوں نے ہاں کیے یا نہ کیے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ہاں تو کیے لیکن میرے حق کے اندر کیا، میں نے نکاح کر دی ہے. تو نکاح کو اتنا آسان تھا ان کے لیے، اور ہمارے لیے آج رشتہ ہی پہلے نہیں ملتا. ہمیں وہ اپنی جو ہے وہ ایسی چیزیں درکار ہوتی ہیں، جہیز میں کیا ملے گا، ہمیں کوٹھی ملے گی، بنگلہ اور گاڑی ملے گی، اور ہم اس کو مشکل ترین بناتے رہتے ہیں. بناتے بناتے ہماری جو بچی ہوتی ہے اس کی جو بالکل. شاہ صاحب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پہ چلو جہیز کی طرف تو ہو گیا، ابھی یہ بھی چل رہا ہے کہ لڑکی والوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکے کا اپنا گھر گاڑی اپنے سیٹ اپ ہو. اب جہاں پہ اسلام میں کہا تھا کہ جلدی شادی کریں فتنے سے بچیں، وہاں پہ شادیاں جا رہی ہیں 30 35 32 سال تک، تو فتنہ تو بڑھے گا، ہم اس میں پھنس گئے چلے جا رہے ہیں. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. آج صرف لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ لیں ہمارا بیٹا ہے تو ہم اس کا کاروبار کریں گے، اور اسی طرح بچی والے جو ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور وہ اپنا مستقبل کے لیے اور بڑی ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس وجہ سے پھر لامحالہ عمریں گزر جاتی ہیں، اور 30 35 سال سے اوپر جب عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ایک منفی اثرات میں سے ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر اولاد کا نہ ہونا یہ بھی سامنے آیا ہے. اور جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، اور جس سے پھر پورا معاشرہ وہ ضبو علی کا شکار ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. بالکل صحیح ہو گیا. یہاں پہ وقت کا ایک چھوٹی سی شارٹ کمرشل بریک کا رہے گا، ہمارے ساتھ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
ایک احساس تازگی بھرا، نرم و ملائم کومل کی طرح، اس کی ہر ایک بالی سب سے نرالی، اس کی غذائیت نے نسلیں ہیں پالی، میرے کھیت کی ہریالی کومل ہائیبریڈ بیج نے سنبھالی۔ CKD ایگری، بیج جاندار، فصل شاندار۔ ویلکم بیک، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اور بڑھیں گے شاہ صاحب کی جانب۔ سوال شاہ صاحب وہی آتا ہے کہ ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ جی، قرآن پاک کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے 2-2 3-3 اور 4-4 سے نکاح کرو۔ تو یہاں جو سٹارٹنگ ہو رہی ہے قرآن پاک کی، وہ مسنا سے سٹارٹنگ، مسنا ثلاثہ و رباع، 2-2 3-3 اور 4-4 سے۔ تو یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ شادی ایک سے زیادہ قرآن پاک بھی ہمیں اجازت دیتا ہے اور احادیث نبوی بھی ہمیں اجازت دیتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث پاک اس بات کی طرف واضح پیغام دے رہی ہیں کہ ہم شادی ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم وہ حقوق جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں وہ اگر پورا کر سکیں تو ہمیں دوسری شادی کو نہ تو قباحت سمجھنا چاہیے اور نہ مایوس سمجھنا چاہیے، اسے خوشی قبول کر لینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا، شادی ایک سے زیادہ نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تو آ رہی ہے نا، عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے، طلاقیں زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ کیا اس کی ایک یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ پریشان اور مشکلات اور اسی میں گرتے چلے جا رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں نا محسن بھائی، جب شادی لیٹ عمر میں ہوگی ہمارے رسومات کی وجہ سے، اور پھر جب اولاد نہیں ہوگی تو پھر جھگڑا ہوگا، گھر میں لڑائی ہوگی، پھر ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوں گے دونوں میاں بیوی، اور پھر بالآخر طلاق ہو جائے گی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر، طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جن کے اندر جو خلا کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ خواتین خود طلاق مانگ رہی ہیں۔ یہ کیوں مانگا جا رہا ہے طلاق؟ کہ ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ جو ضرورت تھی ایک عمر کے اندر شادی ہو جائے تو اس میں پھر اولاد کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جب یہ عمر گزر جاتی ہے تو پھر پریشانی، ذہنی دباؤ اور دیگر پھر ہم دوسرے معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں، جس سے پھر بالآخر جو ہے وہ علیحدگی ہوتی ہے، طلاق ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اور طلاق کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر جو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے اسے بڑا معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو طلاق دینے والا ہے، نہ جانے اس نے کس صورتحال کے اندر طلاق دی ہے، اس کو بھی بڑی بری نظر سے ہمارا معاشرہ۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باحیثیت ہیں، جوان ہیں، امیر ہیں، پیسے والے ہیں، 40-45 عمر کی سال کے، بالکل تندرست ہیں، شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شادی نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں معاشرے سے، تانوں سے، کہ ہمیں مایوس سمجھا جائے گا، ہم پہ آوازیں اٹھیں گی، لوگ کہیں گے لو جی اس عمر میں شادی کر رہا ہے، دوسری شادی کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی اسلام اس حوالے سے میں کیا کہتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ زیادہ تر ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہے، اور پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ آگے بات چلی گئی ہے، اور اس میں خواتین کا جو ہے وہ عمل دخل زیادہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے سربراہ ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے کہ خواتین کے آج جو تسلط ہے وہ اس چیز پر اب مجبور کر رہا ہے معاشرے کے، کہ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ حقوق بھی پورے کر سکتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، لیکن وہ صرف اس لیے کہ معاشرہ اسے لان تان کرے گا، اسے معاشرہ جو ہے وہ بری نگاہوں سے دیکھے گا، وہ اپنی بےعزتی کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا۔ اور واقعی ایسا ہوتا بھی، اگر کوئی ایسا کام کر لے تو لوگ اسے بہت زیادہ لان تان کرتے ہیں کہ بالآخر وہ تنگ آ جاتا ہے ان معاشرے کی ان باتوں سے۔ اس یعنی یہ کہنا درست ہوگا کہ جس معاشرے میں ایک شادی کی جا رہی ہے وہ عورتوں کا معاشرہ ہے، وہ مردوں کا نہیں ہے، یہاں یہ کہنا درست ہوگا؟ جی بالکل درست ہوگا، کیونکہ وہ عورتوں کی بات سنی جا رہی ہے، عورتوں کی بات حکمرانی جو وہ مانی جا رہی ہے۔ ہم دوسری طرف شریعت یا جو ہمارا اسلام کہتا ہے اس کو نہیں مان رہے، ہم صرف اور صرف اس وقت کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کہ بھئی شادی کیوں نہیں ہو رہی، تو وہ یہی بات نکلے گی کہ عورت کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ جی اچھا، یہاں پہ پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو طلاق یافتہ ہیں۔ اب وہ سوال تو وہی آ گیا کہ وہ شادی تو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی عورتیں ایک طرف تو مایوس سمجھی جاتی ہیں، لیکن جب طلاق یافتہ ہوں گی تو اگر اسلام ہمیں مزید ممبر بیٹھے، اگر آپ لوگوں کی رہنمائی زیادہ کی جائے تاکہ لوگوں میں یہ تعلیم دی جائے کہ اس طرف آئیں اور ان عورتوں کو گھر نہ بٹھایا جائے بلکہ ان کی شادیاں ہو سکیں اور بہت ساری ہم لوگ فتنے سے، گناہ سے بچ سکیں۔ دیکھیں، جو طلاق یافتہ عورت کے ساتھ شادی کا معاملہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نکاح اپنی 25 سال کی عمر کے اندر کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو 40 سال کی طلاق یافتہ عورت کے ساتھ کیا۔ حضور نے
صرف ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کنواری تھی شادی کی، باقی تمام طلاق یافتہ خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا. تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا کوئی معیوب کام نہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے. کیونکہ عرب معاشرے کے اندر پہلے جب زمانہ جاہلیت تھا تو طلاق یافتہ عورت کو بڑا بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا. تو حضور نے تو یہ رسم ختم کی اور اس بری رسم کو ختم کر کے آپ نے خود نکاح فرمائے اور اس کی تلقین فرمائی. اب دوسرا جو آپ کا سوال کا جو حصہ ہے نا کہ جو طلاق یافتہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرے گا تو وہ ایسا آدمی تو لازمی کر سکتا ہے کہ جو شادی شدہ ہے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے. لیکن جب اسے دوسرے نکاح کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی اور جو کنوارا آدمی ہے تو وہ طلاق یافتہ کے ساتھ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوگا، جس سے پھر یہ ریشو بڑھ رہی ہے اور اس سے پھر گناہ کے نئے نئے دروازے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر سید احمد شاہ صاحب بخاری. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں، کیا احکامات ہیں اسلام کے، وہ سب آپ نے جانے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے عوامی سروے اور اس میں جاننے کی کوشش کریں گے عوام سے کہ عوام کیا کہتی ہے ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے. ملتے ہیں چھوٹی سی شارٹ کمرشل بریک کے بعد. CKD ایگری لایا فیروزہ ہائیبریڈ دھان بیج، چودھری خیردین اینڈ سنز، بیج جاندار فصل شاندار. ویلکم بیک. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں عوامی رائے جاننے کے لیے اور جانتے ہیں عوام سے کہ ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم جی. اب جی بتائیے کہ مردوں کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جائز 3 تو بعد نہیں ہوتی ہے. ہاں جی. تو جائز کرے تو پھر یعنی مرد ایک تو زائد شادی کر سکتا ہے، 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. کرنی چاہیے ہاں انہوں نے. کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے انہیں؟ بس وہ لوکی نہیں سمجھتے. اور دیکھو نا کہ نا بابا جی اگر شادیاں کرن گے تو پہلے اگر بیوی سے نہیں سنبھال دے تو کیوں شادیاں کریں تو زیادہ. بھائی گل یہ نے روپیے کی گل ہے. ہاں روپیہ ہوئے اور جنیا منڈی کرا دو. تے معاشرے 'چ جڑے لوکی تانے مارتے ہیں کہ بھائی اے تے کیوں شادی کرتا پہ دی عمر ہے وے. بس لوکی یہ نہیں وہدے عمر ہے کہ بس انہیں روپیہ ڈونا بس اللہ دے. یعنی تہاڈے کول پیسہ ہے، صحت ہے تو تسی شادی کر لینی چاہیے. اور کوئی گل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. بابا جی مرد نو ایک تو زیادہ شادیاں کرنی چاہیے نہیں کہ نہیں؟ جی اللہ دا حکم ہے تو پھر کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یعنی کون روک سکتا ہے؟ اللہ دا پر معاشرے تے تانے مار دینے کہ نہیں جو اللہ دا حکم ہے گا وہ حق ہے. یعنی جڑے کہندے نے ایک پہلے بچہ سنبھال لو، خرچہ پہلے کوئی نہیں ہے، حالات پہلے ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو زیادہ سیاح کون ہے سیاح اللہ تو زیادہ. تہاڈے مطابق مرد دی حیثیت ہے تو شادی کرے جاتا ہے. بالکل کرنی چاہیے جی. بہت شکریہ بہت شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ وہ اس دور میں ایک بیوی کا نہیں خرچہ پورا کر سکتا، دوسروں کا کیسے کرے گا وہ. اور اسلام تو کہہ رہا ہے اللہ پہ توکل کریں اور آپ کریں، رزق اللہ تعالیٰ دے گا. رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہیلا کر وسیلہ تو میں ہوں. تو باہر کچھ ملے ہی نہ، کاروبار ہی نہ ہو تو کہاں سے ڈکیٹی کرے، چوری کرے انسان، کہاں سے لے کے آئے وہ. یعنی آپ کے مطابق مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ کی شادی ہونی چاہیے اور 2 یا 3. اور اگر صحت مند بھی ہے اور پیسے بھی ہیں تو پھر تو کرنی چاہیے. جس کے پاس سرمایہ وہ کر سکتا ہے، جو غریب آدمی مزدور آدمی وہ کیسے کرے گا. کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ افورڈ کر سکتے تو کر لے لوگ جو کے حساب سے. پر یہاں تو کہتے ہیں کہ عورتیں سب سے پہلے کہتی ہیں کہ معاشرے میں کہ نہیں کرنی چاہیے، تانے ملتے ہیں. نہیں تانے کس بات کے ملتے ہیں؟ ایک کو صحیح رکھا ہوا ہے تو وہ کیوں کرنے دے گی؟ یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے اور صحت ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. ہاں اگر انصاف کر سکتے ہیں تو اگر بیوی اجازت دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. کہ عوام کچھ لوگ نہیں بھی دے رہے ہیں ویوز اس وقت. اب آپ سامنے ملے جلے ویوز مل رہے ہیں، کچھ لوگ سخت ویوز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگ نہیں کرنی چاہیے. تھوڑے سے شارٹ دکھاتے رہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا صرف سوال بڑا سمپل سا یہ ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بس. مرد کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اگر وہ چاہتا ہے نا عورت ایک ہی ہو کرے، مرد کو بھی چاہیے وہ ایک ہو کرے. پر اسلام میں تو ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں آپ کے پاس استطاعت ہے، پیسہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. پھر مرد کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے عورت ایک ہی ہو کرے. ہاں چلیں بہت شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے سر؟ ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے، اگر انصاف کر سکتا تو ضرور کرنی چاہیے. سر پر ہمارا معاشرہ تو اجازت نہیں دے رہا. یہاں پہ تو تانے ملتے ہیں، بہت ساری شکوے شکایتیں ہوتی ہیں. یہ غلط بات ہوتی ہے. السلام علیکم. آج
माँ जी मर्द को एक से ज़्यादा शादियाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ क्यों? ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ यानी मतलब अगर मर्द को वसाइल अच्छे हैं सेहत अच्छी है तो वो शादी ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ एक सेकंड एक मिनट सिर्फ सिंपल सवाल ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी अवाम है जो नहीं बोलना चाहती बाकी जल्दी से हर बंदा डरता है जवाब देने में, क्या कर सकते हैं? चलें देखते हैं आगे क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम बहना, मर्द को इससे ज़्यादा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई मैं सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? जब एक साथ अच्छा नहीं, वजह है दूसरी या तीसरी या चौथी करने की वजह है इस्लाम में। अगर वो आप बेवा से करें, तलाक याफ्ता से करें, इसकी इजाज़त है ना। अब वो ढूंढते हैं जी कवारी हो इस तरह का करें तो वो तो गलत है। आपके मुताबिक शादी करनी चाहिए लेकिन करें अगर, लेकिन किसी को सहारा देने के लिए करें ना, ठीक है ना, फिर तो आप बनती भी है ना। अगर आपने किसी को सहारा दिया तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि आपने वैसे ही कर लिया, शो किया, वो तो गलत बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए मर्दों को, क्यों करनी चाहिए? ये तो बकवास है सिंपल एक सवाल है कि करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए? इस्लाम में जायज़ है वो तो चार करें, लेकिन फजूल तो नहीं ना करनी चाहिए। वो भी बड़ी सख्ती से कहा है कि कोई हो ज़रूरत फिर करनी चाहिए, इस तरह तो नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए जी? मर्द को एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमसे नहीं पूछे, नहीं, एक सिंपल सा सवाल है। पूछे ना हमसे, ये कोई सिंपल सवाल नहीं है। इतना सिंपल सवाल है, आप लोगों ने कितनी की हुई है? मैंने तो एक शादी तो आप भी तो करें। नहीं, ये सिर्फ एक सवाल है माशरे में कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमें नहीं पता इसका। चले, आपके सामने कुछ लोग जवाब नहीं देना चाह रहे और बाकी जानते हैं आवाम के व्यूज़ क्या कहते हैं आवाम। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी बताइएगा कि मर्द को एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मर्द को एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर ज़रूरत है तो कर लेनी चाहिए, तो अगर नहीं तो वैसे नहीं करनी चाहिए। ज़रूरत अगर है मतलब कि तो फिर कर देनी चाहिए। यानी आपके मुताबिक कि जो, लेकिन माशरे में तो बहुत सारे ताने मिलते हैं कि यार ये क्यों शादी कर रहा है, उस वाले से क्या कहेंगे? नहीं, वो ये तो है कि ऐसे नहीं करनी चाहिए कि बीवी को भी अच्छा ना लगे। अगर कोई मजबूरी है, मेरी बीवी नहीं है, डेथ हो गई है, तो फिर कर सकते हैं। यानी फिर कर सकते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया। आपने अवामी राय भी सुनी और उलमा की गुफ्तगू भी सुनी। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या एक तरफ हिंदुआना रस्म और रिवाज हमारी इस्लामी तालीमात और अहकामात पर बाला तर हैं, और दूसरी जानब कि अगर उनसे बाला तर हैं तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहाँ है? इसी सवाल के साथ आपके प्रोग्राम में मोहसिन इकबाल को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।